बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, आज यकम मई है। यकम मई पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में आलमी यौम मज़दूर के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन के मनाने का मकसद यही है कि मज़दूरों की उस कुर्बानी को याद किया जाए जो यकम मई 1886 को शिकागो के मज़दूरों ने वो दी थी। और उस वक्त क्योंकि मज़दूरों के हालात ज़िंदगी तंग थे, उन पर अरसा हयात तंग कर दिया गया था, उनको कोई जमहूरी और आइनी हकूक हासिल नहीं थे, हत्ता कि जो उनके औकात कार थे वो भी मुकर्रर नहीं थे। कम से कम दिन में 16 घंटे उनको काम करना पड़ता था। फिर ये तहरीक उठी और मज़दूरों ने एहतजाज शुरू किया अपने जमहूरी हकूक के लिए, औकात कार के लिए। उनका मुतालबा था कि दिन में यानी 24 घंटों में 8 घंटे काम के लिए मुकर्रर किए जाएं। यकम मई 1886 मजदूरों की एक बड़ी रैली शिकागो में अपने मुतालबात के हक में वो निकाली जा रही थी। इस दौरान पुलिस ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में सैकड़ों मजदूर इस दारे फानी से रुखसत हो गए। उनकी इस कुर्बानी के याद में ये हर साल दिन मनाया जाता है। शिकागो की मजदूरों की जो कुर्बानी है वो रायगान नहीं गई। अमेरिका समेत यूरोप और दीगर ममालिक में मजदूरों के हालात काफ़ी हद तक बदल चुके हैं। औकात कार भी मुकर्रर हैं, उनकी तनख्वाहें भी हैं, उनको मराहत भी दी जाती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पर मजदूरों की हालत ज़ार अब क्या है? क्या उन वादों पर जो किए गए वो अमल होता है या नहीं? हर साल यौम मई हमें क्या पैगाम दे के जाता है और इस पैगाम को क्या हमारे हुक्मरान सुनते भी हैं या नहीं? और आज जो यौम मई मनाया जा रहा है, किस माहौल में, किस अंदाज से और क्या हो रहा है, आज के इस प्रोग्राम में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और इस टॉपिक पर, इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमने रहमत दी है सीनियर साफ़ी जनाब शफीक मलिक साहब को। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। यौम मई हमारे सामने है। वो कहते हैं कि जिन लोगों के का दिन है वो काम पर हैं और जिन लोगों को काम पर वैसे होना चाहिए वो छुट्टी पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, बहुत शुक्रिया। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो इकबाल ने कहा था कि मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार, इंतहाई सादगी से मात खा गया मजदूर। अच्छा, आज जिनको छुट्टी होनी थी वो आज भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और जिनकी छुट्टी होती है सारा साल वो आज भी छुट्टी पर हैं। एक तो सर ये है कि एक डेफिनेशन मज़दूर की ये तकरीबन परसेप्शन ये डेवलप हो गया कि मज़दूर सिर्फ वो है जो बेलचा उठा के वो या वो जयंती उठा के खड़ा हुआ है या राज मिस्त्री के साथ वो मजदूरी बाल्टियाँ उठा रहा है, वो मज़दूर है। बात ये नहीं है, मज़दूर की बहुत सारी किस्में। हर शख्स जो किसी न किसी आजर या उसके पास काम कर रहा है तो वो वर्कर है, वर्कर है। और वर्कर क्लास फैक्ट्रियों में भी काम कर रही है, दफ्तरों में काम कर रही है, बैंकों में काम कर रही है, प्राइवेट कंपनियों में काम कर रही है, हर जगह पे, अड्डों पे, ट्रांसपोर्ट में, सेहत में, एजुकेशन में, हर सेक्टर में कहीं ना कहीं आपको मज़दूर किसी न किसी शक्ल में, कहीं वो माली है, कहीं वो गार्ड है, कहीं वो चौकीदार है, कहीं वो बच्चे ला रहा है, कहीं छोड़ने जा रहा है, कहीं ड्राइवर है, तो वो सारे लोग वो जो है इस कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारे पास एक मामला है, ये जो हमने यकम मई को, ये 1886 की आपने बात की है, तो वहाँ एक जो एहतजाज की बुनियादी वजह वो थी कि भाई हम सुबह दोपहर शाम कोई टाइम हमारा मुकर्रर नहीं है, हम काम लगे हुए हैं, कम से कम को टाइम फ्रेम दिया जाए कि हमने कितना काम करना है, कितनी हमारी ड्यूटी है। तो वो एक बात तय हुई कि 8 घंटे जो है वो मजदूर काम करेगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि अभी भी हमारे, मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ 12-12 घंटे की ऐसे ही वो जो है ना, वो कहते हैं बेगार ली जाती है और मजदूरी जो है वो वही किस्म की है। अच्छा, सेमिनार भी होते हैं, रैलियाँ भी आज होंगी, ठीक है, आज हमें तकरीबात भी होंगी, हम भी प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से उससे आगे मामला जाता कोई नहीं है। मज़दूर के हालात, अच्छा, हर बजट में एक हम ना ऐलान होता है कि हमने मज़दूर की मजदूरी ये कर दी है। अच्छा, वो मतलब पहले वो 15,000, 17,000, 20,000, 25,000, अब 32,000 आ गई, 32,500 हो गया। मैं कहता हूँ अभी आप उठ के स्टूडियो से निकलें और हम चले जाते हैं किसी होटल पे चले जाएं, किसी हम बड़ी शॉप पे चले जाएं, मॉल में चले जाएं, किसी और जगह पे चले जाएं, किसी स्कूल के माली से पूछ लें, किसी प्राइवेट स्कूल वाले टीचर से पूछ लें कि क्या आपको 32,000 रुपये सैलरी मिल रही है? कोई नहीं मिल रही। 15,000, 10,000, 12,000, 20,000 से कम जो है वो मामलात हैं सर। तो एक तो ये है कि ये जो गवर्नमेंट्स हमारी हैं भाई, सिर्फ ऐलान तक महदूद न रहें। खुदारा आप जब, या तो फिर वो है कि आप चूँकि सारे सरमायादार हैं, आपका ये मसला ही नहीं है कि आपको इससे इंटरेस्ट ही नहीं है कि भाई जो गरीब आदमी है वो कैसे सर्वाइव कर रहा है इस दौर में। चलें 32,000 भी अगर आप दे रहे हैं ना सर, तो फिर भी हम कहते हैं कुछ माकूल रकम है, उसका कुछ ना कुछ निज़ाम चल सकता है। आप जिसके 2, 3, 4 बच्चे हैं,
بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، یوٹیلیٹیز ہیں، کھانے پینے کے معاملات ہیں، بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا ہے، لینے جانا ہے، ایون وہ بائک پہ بھی جا رہا ہے تو سارا حالات دیکھیں. اگر اس کو 20,000 25,000 یا 30,000 مل رہے ہیں تو وہ اس کا حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. بھائی یہ سروائیول بہت مشکل ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک تو اس بات کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ جتنی بھی ہیں، چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہے چاہے وفاقی گورنمنٹ ہے، اب خدا را بس کر دیں. اب دنیا جو ہے وہ چاند سے مریخ پہ پہنچ گئی ہے. اگر ابھی آپ خالی کھولی وہ بیانات پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم کر دیں گے، ہم ہو جائے گا، ہم دیکھ لیں گے اس مزدور کو. اچھا سوشل سیکورٹی کے معاملات ہیں تو وہ جس ہوٹل پہ بندے رکھے ہوئے ہیں 7-8 وہ کہتا ہے بھائی میں روز ان کو پیسے دیتا ہوں، مجھے نہیں پتا سوشل سیکورٹی کیا ہوتی ہے، اولڈ ایج بینیفٹ کیا ہوتا ہے کسی کو. مطلب اچھا ادارے جو ہیں یہ سوشل سیکورٹی اور اولڈ ایج بینیفٹ، ان کو بھی ذرا کخ پرواہ نہیں ہے. وہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی کتنے اچھا لیبر ہے جی ہمارے پاس 8 بندے روزانہ آتے ہیں. اچھا جو 4 چھوڑ گئے ہیں آ گئے ہیں، کوئی ان کا چیک اینڈ بیلنس، کوئی ان کا ریکارڈ، کوئی ان کے مینٹین کرنا. اچھا لیبر ڈپارٹمنٹ ساتھ موجود ہے، لیبر ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کو بھی کوئی اس سے کنسرن نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے دفتر میں، حاضری کتنے بجے آتی ہے، کتنے لوگ ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنے خواتین ہیں، کوٹا سسٹم کیا ہے، معذوروں کی کوئی جگہ ہے نہیں ہے. اب دیکھیں اگر اس معاشرے کا کوئی شخص معذور ہے تو اس کو تو کوئی بند رکھنے کو تیار ہی نہیں ہے. کہتے ہیں بھائی نہیں بھائی ہم نے معذور کو کیا کرنا ہے، ہمارے یہ کس کام کا ہے. لیکن اگر آپ یہ رکھتے کہ آپ کے پاس 30 لوگ ہیں تو آپ نے 1 خاتون یا 2 خواتین اور 1 معذور، ٹھیک ہے، کوئی ایسی ترتیب، یا ایک کوئی ان پڑھ. اب ایک بندہ اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس کو آپ چلے مالی کا تو کام کر سکتا ہے، چوکیداری تو وہ کر سکتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں جی ہم نے ایک معیار مقرر کر دیا کہ ہم اس سے FA BA میٹرک جو بھی ہم نے رکھا ہوا ہے اس سے کم تو ہمیں مالی بھی افورڈ نہیں کر سکتے، ہم وہ ڈرائیور بھی نہیں رکھیں گے. تو وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ تو برائے مہربانی کو ایسی پالیسی ہو. اچھا جو ورکنگ خواتین ہیں جو کام کرنا چاہ رہی ہیں اداروں میں، بہت ساری ہر جگہ پہ آپ ویسے تو کہتے ہیں کہ خاتون ہیں وہ برابر ہیں، مرد اور دونوں برابر ہیں، کوئی ہم تو ڈیوائن نہیں رکھیں گے، کوئی تفریق نہیں رکھیں گے. لیکن آپ نے کسی آفس میں جا کے یہ کہا ہے کہ بھائی آپ کا جابس کتنی ہیں؟ اچھا کتنی آپ کی خواتین کا کوئی کوٹا رکھا ہوا ہے، کوئی اپنے معذوروں کا رکھا ہوا ہے، کوئی ان پڑھوں کا، ناخواندہ لوگوں کا، کوئی مزدور کو تو پھر وہ پوری آپ اس مزدور کی کیٹیگری میں لائیں. صرف جو بیلچا یا گیندی اٹھا کھڑا ہوا ہے اس کو مزدور سمجھنا، میں سمجھتا ہوں یہ پرلے درجے کی وہ ناانصافی ہے. بلکہ ٹھیک ہے جی، یہ پرلے درجے کی ناانصافی ہے. اور جس طرح ملک صاحب 32,500 کا ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کم سے کم مزدور کی یہ اجرت ہے، اور لیکن یہ صرف اور صرف کہنے کی حد تک کی ہے. اوروں کو چھوڑیں، نجی شعبے کا بھی ہم ذکر نہیں کرتے. جو حکمران ہیں، جو ان کی اپنی فیکٹریاں ہیں، وہاں ہی مزدوروں سے آپ پوچھ لیں کہ آپ کو 32,500 مل رہے ہیں تو جو جواب آئے گا وہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پورے ملک میں ہو کیا رہا ہے. اسی طرح ملک صاحب مختلف اداروں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو کہ مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے بنائے گئے تھے، لیکن وہ اپنی فلاح و بہبود میں اس قدر مصروف ہیں کہ انہیں مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے وقت ہی نہیں ملتا. ملک صاحب جس طرح ہم اس دن کی بات کر رہے ہیں 1 مئی کی، سچی بات تو یہ ہے کہ مزدوروں کو، جو اصل مزدور ہیں، ان کو خود ہی نہیں پتا کہ آج ان کا دن منایا جا رہا ہے. وہ تو بیچارے اپنے کام میں مصروف ہیں. لیکن اگر چلیں ایک آپ کہہ لیں کہ اگر یہ منایا بھی جاتا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیکٹریاں ہیں، کوئی آفسز ایسے ہیں جو آج بند ہوتے ہیں، چلیں وہ تو مزدور اپنے گھر بیٹھ گئے، ان کو شاید تنخواہ بھی مل جائے. لیکن بہت سے ایسے مزدور ہیں جو مائنوں پر کام کر رہے ہیں، جو بھٹوں میں کام کر رہے ہیں، کوئی موچی ہے، کوئی اور کام کر رہے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان کے لیے بھی کوئی آج جمعرات کا اعلان ہوتا. کم سے کم جو اجیر ہے وہ یہی کہہ دیتا کہ بھائی یہ آج آپ چھٹی کر لیں، اور اس دن کی جو سیلری ہے یا کوئی مراد ہے وہ آپ کو میری طرف سے کوئی گفٹ تو ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. میرے صاحب المیہ یہ نہیں ہے، المیہ یہ ہے کہ کام کروا کے بھی پورے پیسے نہیں دی جا رہے نا. بالکل صحیح. مطلب ایک تو یہ ہے کہ چلیں کسی نے گفٹ دینا، کسی نے بونس دینا، کسی نے 1 دن کی تنخواہ دینا، وہ تو ایک بالکل الگ، وہ تو ایک الگ کیٹیگری ہوگی نا. میں جو بات کر رہا ہوں کہ پیسے پورے ادا کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، مسلم اسلام کی اگر ہم بات کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 لوگوں کا میں مدعی ہوں. 3 لوگوں کا مدعی میں ہوں. ایک جس نے میرے نام پہ کوئی عہد کیا، توڑ دیا، مدعی میں ہوں. نمبر 2 سر، اگر کسی انسان کو کسی نے بیچ دیا اور وہ پیسے کھا گیا، قیمت وہ کھا پی گیا، تو اس کا مدعی بھی میں ہوں. اور نمبر 3 انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی مزدور سے مزدوری کروائی اور اس کو پیسے پورے نہ دیے تو اس کا مدعی بھی میں ہوں. اب مجھے بتائیں کہ جو میں نے پہلے بات کی ہے، جو لوگ بھی اس سے کم تنخواہیں دے رہے ہیں، ایک اگر معیار مقرر کیا ہے 32,000 روپے، اس سے جو بھی کم دے رہا ہے، چاہے وہ کوئی ہوٹل والا ہے، چاہے وہ کوئی کپڑے کی دکان کا دار ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی حاجی نمازی، کوئی آڑتی ہے، جو بھی اس سے کام کر رہا ہے، وہ یہ ذہن میں رکھ لے کہ جو بات ہو رہی ہے کہ مدعی اس کا میں ہوں. آپ اس کی قیمت کم دے رہے ہیں، آپ اس کی اجرت کم دے رہے ہیں، اور آپ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے مقدمہ جائے گا تو ہم دیکھ لیں گے. آپ نہیں دیکھ سکیں گے.
یہ آپ نہیں بھگت سکیں گے. مطلب یہ معاملات کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ جی ایک طرف مدعی اتنی عظیم شخصیت اور آپ کہیں کہ ہم خیر ہے جی ہم دیکھ لیں گے آپ کا مقدمہ, وہاں پہ آپ کو کوئی چھڑانے والا کوئی بتانے والا نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں آپ بونس نہ دیں, آپ ان کو ایکسٹرا تنخواہیں نہ دیں, لیکن جو ان کا میر صاحب جائز حق ہے جو بنتا ہے وہ آپ ان کو دیں, تاکہ جب مزدور خوشحال ہوگا آپ کے لیے وہ دعا بھی کرے گا, اس کے بچے خوشحال ہوں گے, وہ بچوں کو پڑھا لکھا سکے گا, پھر آگے جو جنریشن ہے وہ چینج, اس میں تبدیلی آئے گی. صرف آپ کہیں دیں سیمینار کر لیں گے, ریلیاں نکال لیں گے, ہم پروگرام کر لیں گے, ہم جناب بیٹھ کے بڑی بڑی ہوٹلوں میں جا کے وہ این جی اوز والے آئیں گے اور مزدور ہم کر دیں گے, یکم بھائی کریں گے, تو یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ کو اپنے گریبانوں میں سب لوگوں کو جھانکنا پڑے گا, تب یہ معاملات ٹھیک ہو گیا جی. ٹھنڈے جو کمرے ہیں ان سے نکلنا پڑے گا. فیلڈ میں آپ دیکھیں کہ مزدور کی حالت زار اس وقت ہے کیا. ملک صاحب آپ نے اسلام کا ذکر کیا, اسلام مکمل ضابطہ ہے, یاد ہے وہ تو ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک دور میں مختلف جو نظام ہے اس حوالے سے بھی آواز اٹھائی گئی. کسی نے سوشلزم کا نعرہ لگایا, کسی نے کمیونزم کی بات کی, کوئی اور اپنی ڈگڈگی لے کر آیا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ سارے نظام کئی پس پردہ چلے گئے ہیں. اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو سرمایہ دارانہ جو نظام ہے وہ دنیا میں غالب ہے, تو اس میں پھر مزدور کی جگہ کہاں بنتی ہے؟ دیکھیں میرے صاحب بات یہ ہے اسلام کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں جو رائٹس اسلام نے دی ہیں نا سر, وہ یہ ہیں کہ بھائی آپ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرتے ہیں. اگر آپ اس سے کام کروایا ہے, سارا دن کروایا, پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زور دیا ہے کہ مزدوروں کا, ان کمزور لوگوں کا خاص خیال رکھنا ہے, مسکینوں کا, مزدوروں کا, کہ آپ ان سے اتنی لیبر لیں گے جتنی ان کی گنجائش ہے. اور جب اس کا پسینہ خشک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج 30 تاریخ ہے تو 30 کو آپ ان شام کو ان کی سیلریز جو ہیں ان کے پسینہ خشک ہونے کا مطلب یہ ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کے پسینہ نکل رہا ہے, اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ جیسے کام ختم ہوا ہے, وہ ایک پیریڈ آپ کا کمپلیٹ ہوا ہے تو آپ اس کو دے دیں. اچھا ایک اور بات مجھے ذہن میں آ رہی ہے, ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کے حوالے سے فرمائی تھی کہ 3 لوگ, یہ اللہ کے نبی اور حدیث قدسی ہے یہ, کہ 3 لوگ کہیں سفر پہ جا رہے تھے, راستے میں وہ آندھی طوفان آ گیا اور وہ ایک غار میں جو ہے نا وہ مقید ہو گئے, قید ہو گئے. تو انہوں نے پھر کہا کہ یار وہ بڑا سا ایک پتھر آ گیا, آپ نے بھی سنی ہوگی بات. تو وہ یہ کہ اپنے اپنے جو نیک اعمال ہیں وہ اگر وہ یاد کریں, اللہ سے دعا مانگیں, تو اللہ شاید ہماری اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے گا. تو پہلی جو جس بندے نے وہ اپنی وہ سٹوری بیان کی, اس نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا کہ اللہ تعالیٰ میں نے فلاں دن ایک بندے کو مزدوری پہ لگایا تھا اور اس سے میں نے ایک جو 1.5 کلو چاول ایک مزدوری اس کو اجرت طے ہوئی تھی کہ میں آپ کو یہ چاول جو ہیں وہ کچے چاول میں آپ کو دوں گا تو آپ میرا کام کریں. اچھا دوران مزدوری جب وہ دن کا آخری کوئی پیر آیا تو وہ ہماری کو انبن ہو گئی, تلخی ہو گئی, تو وہ مزدور جو ہے وہ اپنے وہ چاول چھوڑ کے تو چلا گیا, کام بھی چھوڑ دیا, اس نے کہا جی میں مزدوری نہیں لیتا, میں جا رہا ہوں. تو اچھا وہ جب مجھے چلا گیا تو تھوڑی دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ تو چلا گیا, میں کیا کروں. تو میں وہ اس کو ڈھونڈا, وہ مجھے نہیں ملا, تو میں نے وہ چاول جو تھے وہ میں نے کاشت کر دیے. اچھا وہ میں نے جب کاشت کیے تو وہ ایک بڑی فصل بن گئی بہت اچھا, اس سے بلتے پلتے وہ میں نے اسی سے پھر میں نے مویشی لے لیے, پھر میں نے اونٹ گائے بکریاں بھیڑیں لے لیں, بڑا میں مالدار ہو گیا. تو کہیں وہ چلتے پھرتے 2 سال 1.5 سال 2.5 سال بعد وہ پھر مزدور میرے پاس آ گیا مزدوری کے لیے. تو میں نے کہا بھائی یہ جو کچھ ہے نا یہ تیرا ہے, تو ہی لے جا. اس نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس نے کہا نہیں بھائی یہ اللہ نے آپ کی وجہ سے جو معاملات سارا یہ معاملہ آپ کا ہے, میرا نہیں ہے. تو وہ پتھر سے رکھا اور باقی لوگوں نے اپنی کہانی سنائی, تو وہ اللہ نے ان کو یاد دے دی. بات سر یہ ہے کہ مزدور کی مزدوری ایمانداری سے اگر آپ طے کریں گے, آپ یہ یقین رکھ لیں کہ آپ غریب نہیں ہوں گے. کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جائز اجرت بندے کو دے رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ یار میں تو کنگال ہو جاؤں گا, میں کنگل ہو جاؤں گا, آپ کنگلے نہیں ہوں گے. یہ گارنٹی جو ہے, یہ مور ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی ہوئی ہے. اس کو اگر آپ اپنے پلے باندھ لیں, آپ یقین کریں, آپ دیکھیے گا, آپ کسی مزدور کا چولہا جلائیں, آپ اس کی بیٹی کی شادی کروائیں, آپ اس کے بچوں کو تعلیم دلوائیں, آپ دیکھیے دنیا و آخرت دونوں کی آپ کو کامیابیوں کے وہ رستے کھلیں گے جس کو آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب, جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, خوشحال ممالک ہیں, ان کے تو مزدور بھی خوشحال ہیں, ان کی زندگی بہت بہتر ہے. لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں, پیارا وطن پاکستان, جس کی آبادی کا نصف غربت کی لکیر سے نیچے ہے, اور یہ ورلڈ بینک اعداد و شمار دے رہا ہے, اور ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے تو بڑا ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا چاہیے. ہر حکومت محض 1 مئی کو بیانات سامنے ان کے نہ ہیں, وزیر اعظم نے بیان داغ دیا, صدر نے کچھ بیان جاری کر دیا, بلکہ کوئی عملی اقدامات بھی ہمارے سامنے آنی چاہیے. کچھ آپ کو ویسے لگتا ہے موجودہ حکومت ہو یا ماضی کی حکومتیں ہوں, صاحب کے جب تک یہ اللہ اور رسول سے جنگ ختم نہیں ہوگی نا, یہ خواہ مخواہ والی باتیں ہیں, جو مرضی کریں. آپ کا سودی نظام ہے سر سارے کا سارا, مطلب آپ نے 1 لاکھ روپیہ کسی بینک سے لیا ہے تو وہ آپ کو 1,22,000 پر آپ نے سال کے بعد ریٹرن کرنا ہے.
5 سال پلان ہے تو آپ 1,60,000 روپے واپس کریں گے. تو جب آپ کا یہ سسٹم ہے اور ڈائریکٹ جانکاری ہے نا. اچھا آپ دیکھیں باہر جائیں مارکیٹ میں, آپ کو دکان جگہ 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 قسطوں سے زندگی عذاب بنائیے. میں کہتا ہوں آسان بنائیے نہیں, بہت زندگی عذاب بنائیے. ایک ریفریجریٹر ہے, فریج ہے, وہ آپ نے 90,000 کا ہے. آپ نے کہا جی میں یہ 30,000 روپے آپ کو دے رہا ہوں, آپ مجھے قسطیں بنا دیں. تو 30,000 آپ نے ان کو دے دی ہے, پیچھے 60,000 بچ گیا. تو کیا میر صاحب اب یہ جو بقایا رقم ہے اس پہ مارک اپ لگنا چاہیے, لیکن مارک اپ پوری 90 کے 90 پہ لگ رہا ہے. ظلم کی بات یہ ہو رہی ہے. اور اچھا وہ جو سودی والے ہیں وہ بظاہر وہ سمجھ رہے ہیں بڑے ہم امیر ہو رہے ہیں, بڑے پتنی پلازے کھڑے کر رہے ہیں کچھ, اور بھائی آپ یہ آگ اپنے یہ جہنم کا ایندھن جو ہے وہ خرید رہے ہیں. آپ کو یہ سسٹم بھی چینج کرنا ہوگا سارا. اچھا مزدور ہیں, غریب لوگ ہیں, وہ جاتے ہیں بیٹی کی شادی کرنی ہے, بچے کے کوئی مسئلہ ہے, وہاں سے اٹھایا جناب وہ سود پہ لے کے. اچھا جب سود پہ آپ کوئی کام کوئی بھی کریں گے سر تو اس میں خیر و برکت کا نشان نہیں ہے. ہماری پوری معیشت کا جو ہے وہ پہیا بھائی آپ کچھ اس بارے میں سوچیں. اچھا ایک جو پچھلے ٹائم میں ہوا تھا فیصلہ, سپریم کورٹ آف پاکستان سے حکومت چلی گئی اس میں اپیل میں کہ نہیں یہ نہ کرے خدا را, آپ دیکھیں آپ اس کو ختم کر دیں. آج آپ یہ کمٹمنٹ کر دیں اپنے ساتھ, بھائی زکوٰۃ کا نظام آپ کیوں نہیں لاگو کرتے, زکوٰۃ کا نظام لے آئیں. اچھا بڑے نوٹ آپ ختم کرنے کو تیار, اگر آپ واقعی سر کوئی سیریس ہیں عام آدمی کے حالات بہتر کرنے میں تو آپ 5,000 کا نوٹ ختم کر دیں, 1,000 کا نوٹ ختم کر دیں, 500 کا نوٹ ختم کر دیں سر. اچھا اور بینکوں کو سارا سسٹم جو ٹرانزیکشن تھرو بینکنگ کر دیں, ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آ جائیں تو آپ کے معاملات حل ہوتے ہیں. لیکن چونکہ آپ کے اوپر ہمارے وہ سرمایہ دار جو گرپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سر, وہ ان کو یہ مسئلہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ عام آدمی کے حالات بدلیں. جب یہ انقلابی اقدام اگر کسی نے مزدور کے حالات ٹھیک کرنے ہیں تو پھر آپ کو یہ جو انقلابی اقدامات ہیں یہ کرنے پڑیں گے. اس کے بغیر اگر آپ کہیں کہ یہ ہو رہا ہے کر رہے ہیں ٹھیک ہے, ہم بھی توقع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, 70 سالوں سے پوری قوم بیٹھی ہوئی ہے, ہم پھر توقع لگا لیتے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس کے بغیر کوئی معاملہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے, میرا نہیں خیال. میں کہ ٹھیک ہے جی, ڈائریکشن ہی درست نہیں ہے, ہماری سمت جس طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں منزل اس کی طرف ہے ہی نہیں, تو پھر ہم نے منزل تک یا منزل پر پہنچنا کیسے ہے. ملک صاحب پارلیمنٹ کا ہی ذکر کر لیتے ہیں, تمام مسائل کا کہتے ہیں کہ حال تو پارلیمنٹ سے نکلتا ہے, اور وہاں پر چاہے وہ سینٹ ہے چاہے قومی اسمبلی ہے, وہاں مختلف طبقات کو نمائندگی دی جاتی ہے. جو لوگ براہ راست ووٹوں کے ذریعے منتخب نہیں ہو سکتے تو ان کے لیے کوٹا سسٹم موجود ہے, خواتین کے لیے کوٹا سسٹم ہے, ٹیکنوکریٹ کے لیے اور لوگوں کے لیے بھی. تو ہماری آبادی کا جو نصف سے بھی زائد ہے, یعنی جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, اس سے اوپر بھی مزدور موجود ہیں. سمجھ لیں کہ تقریباً پوری آبادی مزدوروں پر مشتمل ہے. تو مزدوروں کی نمائندگی پارلیمنٹ میں کہاں ہے؟ پارلیمنٹ کے پیچھے, پارلیمنٹ سے آگے, پارلیمنٹ کے دائیں, پارلیمنٹ کے بائیں. آپ جائیں ریڈ زون سے باہر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا پارلیمنٹ ہے. مزدور کی نمائندگی اتنی کی ہے میر صاحب کہ وہ جناب وہ اس کو دیکھ سکتا ہے, اندر نہیں قدم رکھ سکتا. میر صاحب جو لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے گزارش صرف یہ کی ہے کہ بھائی جو آپ اعلانات کرتے ہیں, جو آپ میٹنگز کرتے ہیں, جو آپ فیصلے کرتے ہیں, ان کو پھر بے یار و مددگار نہ چھوڑیں. ہم یہ تو مطلب یہ توقع رکھنا کہ بھائی مزدور یا ہم یا عام آدمی اندر چلا جائے گا, یہ تو خیر خواب و خیال والی بات ہے سر. ابھی آپ نے دیکھا ہے جب الیکشن ہو رہے ہیں, مطلب عام بندے کے بس کی یہ بات ہی نہیں ہے میر صاحب. چھوٹے سے چھوٹا الیکشن بھی ہے وہ کروڑ روپے میں, ٹھیک ہے. اچھا سرمایہ دار آئے گا, پیسے والا آئے گا تو وہ جس پارٹی کا چاہے ٹکٹ لے لے گا. میں کہتا ہوں کیا تبدیلی, کیا وہ پی ٹی آئی, کیا نون, کیا پیپل پارٹی, ٹکٹ تو اس کا پیچھا کرتا ہے. آپ کے پاس پیسے ہے نا سر, تو ٹکٹ آپ کا پیچھا آپ کے پیچھے ہیں. بالکل آپ کو کہیں گے جناب مہربانی فرمائیں آپ آئیں ہمارے پاس. یہ ساری یہ ڈرامے بازیاں بند کریں. ہم کہتے ہیں آپ کچھ بھی نہ کریں, صرف یہ جو یہ طرح کر دیں کہ اگر آپ نے 32,000 کی ہے, ابھی آپ کہہ رہے ہیں 40,000 مزدور کی ہم نے اجرت کرنی ہے, تو خدا را اس پہ امپلیمنٹ بھی کروائیں. کسی سے پوچھیں بھی صحیح کہ یار باہر نکلیں. اچھا مجسٹریٹ آپ نے وہ سموسے پکوڑے چیک کر رہے ہیں, آپ کے وہ مجسٹریٹ جو ہیں وہ آلو پیاز دھنیا کو چیک کر رہے ہیں, کہ ان کو یہ کسی کو ایسا مجسٹریٹ بھی کو بنا دیں جو ہمارے دفتروں میں, اداروں میں, دکانوں میں, مکانوں میں, ہوٹلوں میں جائے ہر جگہ پہ, اور جا کے غریب آدمی سے پوچھے رہا ہو بھائی تم تندور پہ روٹیاں لگا رہے ہو, تمہیں کیا ملتا ہے, تم ویٹر لوگوں کے سامنے کھانا رکھ رہے ہو صبح سے لے کے شام تک, تمہیں کیا ملتا ہے, تو بھائی ڈیوٹی کتنی ہے. اچھا کوئی ایسا بھی تو مجھے اسٹیٹ لے کے آئیں. لیکن آپ یقین کریں کیا میڈیا, کیا پریس, کیا پارلیمنٹ, کیا انتظامی امور, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ کیڑے مکوڑے ہیں, یہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہماری آپ کسی بٹھے پہ چلے جائیں, پورا خاندان جناب وہ یرمال بنا ہوا ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ ان کی 32,000 پیسے لگائیں, ایک خاندان کے 11 لوگ ہیں تو ان کی کتنی اجرت بنتی ہے ایک مہینے کی. لیکن ان 11 کے 11 لوگوں کو میرے خیال سے 40 روپے نہیں ملتا, صرف ان کو کھانا مل رہا ہے, اور بچے چھوٹے چھوٹے بچے معصوم بچے لگائے ہوئے ہیں. کچھ خدا کا خوف کریں, کچھ مطلب رحم کریں اس قوم پہ, اور صرف میں کہتا ہوں کہ اعلانات اور ریلیوں سے اب بات آگے بڑھائیں. ریاست ماں ہوتی ہے,
ہم کہتے ہیں کہ خدا را کم از کم سوتیلی ماں کرے کوئی کردار ادا کر دیں، تب بھی ہم آپ کے ٹھیک شکر ہو گزار ہوں گے۔ ملک صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی۔ اس وقت مزدور کے جو حالات ہیں، جو اوقات کار ہیں، جو معاملات ہیں، انتہائی تلخ ہے۔ ان کو شیریں بنانے کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری ریاست کی ہے، حکومت کی ہے۔ وہ صرف اعلانات نہ کرے بلکہ اس پر عمل درآمد کے ذریعے مزدور کی زندگی کو خوشحال بنائے۔ اور یہ خوشحالی وہ امیر لوگوں والی نہیں، یہ خوشحالی یہی ہے کہ اس کو کم سے کم نان نفقے کی جو فکر ہے اس سے ہی نجات دلا دے تو بڑی بات ہے۔ آپ نے اگر عکس دیکھنا ہے کہ خوشحال معاشرے کیا ہوتے ہیں یا کس طرح ہونا چاہیے، تو اس میں بڑی سادہ سی بات ہے کہ اگر ایک مزدور وہ موچی کا کام کر رہا ہے، لوگوں کی جوتیاں جو ہے کو پالش کر رہا ہے، ان کو بنا رہا ہے، تو اس کی اپنی جوتی جو ہے وہ نہیں ہے تو اس کو بہترین اجرت مل رہی ہے۔ اگر اس نے پھٹے پرانے جوتے پہن رکھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ اس کو وہ اجرت نہیں دے پا رہا جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ اسی طرح یہ جو بڑے بڑے محلات ہمیں نظر آتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز نظر آتی ہیں، اس میں چلیں جو انجینئر ہیں وہ تو خوشحال ہوتے ہیں، لیکن جو مستری ہے، جو لوگوں کے گھر بنا رہا ہوتا ہے، اس کا ذرا اپنا گھر بھی تو جا کر دیکھیں تو وہ چند اینٹوں کا ایک ڈھیر نظر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مناسب اجرت نہیں مل پا رہی۔ آپ بھٹے پہ چلے جائیں، جو اینٹیں بنا رہے لوگ ہیں اپنی پوری فیملی کے ساتھ وہ اینٹیں بنا رہے ہوتے ہیں، اگر ان کے بچے اسکولوں سے باہر ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ان کا گزارا بہتر نہیں ہو رہا۔ تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ دولت کی تقسیم کو منصفانہ وہ بھی یقینی بنائے۔ ایسا نہ ہو کہ دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہو جائے، بلکہ اکٹھی ہو چکی ہے، اور پھر دیگر جو اور کروڑوں لوگ ہیں وہ محض جو ہے ایک وقت کی روٹی کو ترستے رہیں۔ تو یہ جو ایک نظام ہوتا ہے یہ انقلاب کو دعوت دیتا ہے۔ خدا کے لیے یوم مزدور پر ہی صحیح کم سے کم ایک عہد ضرور کر لیں کہ اتنے اقدامات مزدور کی بہتری کے لیے آپ ضرور کریں گے کہ اس کا دال دلیا چلتا رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔